बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले यहाँ पर आपको बताएं, वफाकी हुकूमत ने आइंदा 15 रोज के लिए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का ऐलान कर दिया। वफाकी वजारत खजाना के नोटिफिकेशन के मुताबिक पेट्रोल की कीमत ₹2.04 फी लीटर कमी के बाद ₹281.34 फी लीटर हो गई। डीजल की कीमत में ₹6.47 फी लीटर कमी की गई है, जिसके बाद नई कीमत ₹296.71 फी लीटर मुकर्रर कर दी गई। मट्टी का तेल ₹6.05 फी लीटर कमी के बाद ₹204.98 फी लीटर हो गया, जबकि लाइट डीजल ऑयल की कीमत में ₹9.01 फी लीटर कमी के बाद ₹180.45 फी लीटर हो गया है। और शहरियों ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी को ऊंट के मुंह में जीरा करार दे दिया है। कराची के शहरियों का कहना है कि मामूली कमी के बजाय आवाम को ज्यादा रिलीफ दिया जाए। बात करते हैं कराची से अपने नुमाइंदे मोहम्मद शहूद से। जी शहूद। वफाकी हुकूमत की जानिब से आइंदा 15 रोज़ के लिए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का ऐलान किया गया, ताहम आवाम की जानिब से मामूली कमी को जो है वो मुस्तरद किया गया। आवाम का कहना है कि जो निगरान हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी की गई है। पेट्रोल की कीमत में ₹2 जबकि डीजल की कीमत में ₹6 की कमी की गई है, जिसके बाद पेट्रोल की नई कीमत जो है वो ₹281 और डीजल की जो नई कीमत है वो ₹296 मुकर्रर की गई है। अलबत्ता आवाम की जानिब से इस जो मसनूआत की कीमत में कमी का ऐलान किया गया, इसको आवाम ने फौरी तौर पर मुस्तरद किया है, क्योंकि आवाम की जानिब से हमारी बात हुई तो आवाम का कहना था कि पेट्रोल की जब कीमतों में इजाफा होता है तो वो एक बेतहाशा इजाफा होता है और एक बड़ी जो है इसमें अमाउंट का जो है इजाफा होता है, लेकिन अलबत्ता जब इसमें कमी की बात आती है तो हुकूमत की जानिब से खासा कोई रिलीफ आवाम को नहीं फराहम किया जाता है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम होने से आवाम की जिंदगी में जो है वो आवाम जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। और कुछ खबर शामिल करेंगे मौसम के हवाले से। फोग और स्मोग बन गई है रोग। लाहौर में धुंध का राज बरकरार है। पंजाब के मैदानी इलाकों में धुंध का राज। हद निगाह कम होने पर मोटरवे को मुख्तलिफ जगहों से बंद कर दिया गया है और इस हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं कि लाहौर में धुंध ने भी एंट्री दे दी है। पंजाब के मैदानी इलाकों में धुंध का राज बरकरार है। हद निगाह कम होने पर मोटरवे को मुख्तलिफ मुकामात पर बंद कर दिया गया है। लाहौर में एयर क्वालिटी इंडेक्स 350 से बढ़ गया है और महकमा मौसमियात ने खुश्क सर्दी के बायस स्मोग मजीद बढ़ने की पेशगोई भी कर दी है। मजीद तफसीलात बताएंगे अवैस गुजर, हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं। जी अवैस। जी बिल्कुल जी, बागों के शहर लाहौर में एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो दोबारा से बढ़ने लगा है और स्मोक का खतरा जो है वो शहर लाहौर पर दोबारा से मंडलाने लगा है। अगर आज शहर लाहौर के मजमूई तौर पर एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करूँ तो शहर लाहौर में मजमूई तौर पर एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो 350 तक जो है रिकॉर्ड किया जा रहा है, लेकिन शहर लाहौर के ऐसे पोश इलाके जहाँ पर एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो अभी भी 420 तक जो है रिकॉर्ड किया जा रहा है, जिसके बाद जो है वो शहर लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में नंबर 1 पर आ चुका है, जिसको देखते हुए तिब्बी माहिरीन ने जो है वो शहरियों के लिए एहतियाती तदाबीर जारी की है कि शहरी जो है वो घरों से निकलते वक्त मास्क और ऐनक का इस्तेमाल जो है वो यकीनी बनाए। इसके अलावा पानी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें और साथ कहवे का जो है वो इस्तेमाल करें, ताकि स्मोक से पैदा होने वाली बीमारियां जो है उससे शहरी जो है वो अपने आप को बचा सके। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान जो है शहर लाहौर में खुश्क सर्दी बढ़ने के साथ साथ जो है स्मोक। जी ठीक है अवैस, बहुत शुक्रिया आपका। रुक करेंगे शेखुपुरा का। शेखुपुरा शहर और गिरदोनवाह भी माहौलियाती आलूदगी और स्मोक से शदीद मुतासिर हैं। शहरी फजाई आलूदगी के बायस आशूब चश्म, नज़ला ज़ुकाम और गले खराब जैसी बीमारियों का शिकार होने लगे हैं, जबकि माहौलियाती आलूदगी का सबब बनने वाली फैक्ट्रीज के धुएं और फसलों की बाक़ियात जलाने का सिलसिला भी जारी है। ज़िलाई इंतजामिया ने कार्रवाई करते हुए 49 काश्तकारों के खिलाफ मुकदमात दर्ज करके 51 लाख रुपए के जुर्माने भी आयद कर दिए। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं। शेखुपुरा से हमारे नुमाइंदे अली इमरान हमारे साथ मौजूद हैं। जी अली। जी बिल्कुल, आज भी जो है वो शेखुपुरा शहर और इसके गिरदोनवा शदीद स्मोग और माहौलियाती आलूदगी की लपेट में है। अगर एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात की जाए तो आज 173 शेखुपुरा की एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो रिकॉर्ड की जा रही है। इस माहौलियाती आलूदगी के बायस जो है वो शहरी मुख्तलिफ बीमारियों का जो है वो शिकार हो रहे हैं, जिनमें गला ख़राब, आशूब चश्म और नज़ला ज़ुकाम, बुखार जैसी बीमारियाँ जो हैं वो सामने आ रही हैं। जो है हुकाम की जानिब से भी जो है
وہ شہریوں کو ماسک لگانے اور احتیاطی تدابیر جو ہے وہ اختیار کرنے کی ہدایت جو ہے وہ بھی کی جا رہی ہے۔ وہ فصلوں کی باقیات کو جلائے جانے کا سلسلہ جو ہے وہ بھی ابھی تک مکمل طور پر جو ہے وہ قابو نہیں پایا جا سکا۔ فیکٹریوں اور کارخانوں کو جو ہے وہ سیل کر کے 10 لاکھ سے زائد جو ہے وہ ان پر بھی جرمانے عائد کیے گئے تاکہ کسی طرح جو ہے وہ اس سموگ کا تدارک ہو سکے اور اس پر جو ہے وہ مکمل ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا۔ دوسری جانب شاہکوٹ میں بھی اسموگ کا راج برقرار ہے۔ انتظامیہ کی جانب سے فضائی آلودگی کی روک تھام کے لیے خاطر خواہ اقدامات دکھائی نہیں دے رہے۔ فصلوں کی باقیات کو جلانے اور فیکٹری مالکان نے پابندی کے حکومتی احکامات بھی ہوا میں اڑا دی ہیں۔ مزید بتائیں گے شاہکوٹ سے ہمارے نمائندے کامران علی۔ جی کامران۔ جی بالکل، شاہکوٹ اور اس کے مضافاتی علاقوں میں سموگ کا راج برقرار ہے۔ فضائی آلودگی نے انسانی زندگیوں کے ساتھ ساتھ فصلوں کا مستقبل بھی دھندلا کر دیا ہے، جبکہ جو شاہکوٹ کے قریبی جو فیکٹریاں ہیں وہ دھواں چھوڑ رہی ہیں اور ان کے خلاف بھی کوئی ایسی ٹھوس کارروائیاں نہیں کی گئی۔ فیصل آباد شیخوپورہ روڈ پر بھی سموگ اور فوگ کے بادل چھا جانے سے آمد و رفت میں مشکلات کا سامنا ہے، جبکہ کئی ایسے علاقے ہیں جہاں پر فصلوں کی باقیات کو بھی جلایا جا رہا ہے۔ انتظامیہ کی طرف سے کوئی کارروائیاں عمل میں نہیں لائی جا رہی ہیں، جس کی وجہ سے جو لوگ ہیں وہ مختلف قسم کی بیماریوں میں مبتلا ہو رہے ہیں، جبکہ طبی ماہرین کا کہنا ہے کہ سموگ سے بچنے کے لیے شہریوں کو چاہیے کہ احتیاطی تدابیر اختیار کریں اور غیر ضروری طور پر اپنے گھروں سے باہر نہ نکلیں تاکہ وہ مختلف قسم کی جو بیماریاں جنم لے رہی ہیں ان سے بچ سکیں۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا۔ اور ابھی آپ کو بتائیں پنجاب حکومت اسموگ پر قابو پانے کے لیے ان ایکشن ہو گئی۔ لاہور سمیت پنجاب کے 8 اضلاع میں ہفتے کے روز اسکول اور دفاتر بند رہیں گے۔ مارکیٹیں بھی ہفتے کو بند رکھی جائیں گی، جبکہ سینما، پارکس اور ریسٹورانٹس بھی بند رہیں گے۔ مصنوعی بارش سے متعلق مشاورت جاری ہے، جبکہ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کی نیوز کانفرنس انہوں نے کہا کہ اسموگ سے بچوں اور بزرگوں کو سانس اور آنکھوں کے امراض لاحق ہو رہے ہیں۔ لاہور ڈویژن، گجرانوالہ اور حافظ آباد میں ہیلتھ ایمرجنسی نافذ کر دی گئی۔ ان علاقوں میں دفعہ 144 بھی نافذ ہے۔ یہاں پر آپ کو بتائیں پاکستان اور IMF کے درمیان سٹاف سطح پر معاہدہ طے پا گیا ہے۔ پاکستان نے پہلی سہ ماہی کے تمام معاشی اہداف حاصل کر لیے۔ پاکستان کے لیے $70 کروڑ کی دوسری قسط جاری کرنے کی سفارش ایگزیکٹو بورڈ کی منظوری سے رقم ریلیز کی جائے گی۔ وفاقی بجٹ پر عمل درآمد سے پالیسیوں میں تسلسل آ گیا۔ بجلی اور گیس کی قیمتوں میں بروقت ایڈجسٹمنٹ، دوست ممالک کے تعاون سے معاشی استحکام۔ IMF کا اعلامیہ، آئندہ چند ماہ میں مہنگائی میں کمی کا امکان۔ اعلامیہ کے مطابق مارکیٹ بنیاد پر ایکسچینج ریٹ پر عمل جاری رکھنے، سرمایہ کاری، روزگار کے مواقع پیدا کرنے کے لیے اصلاحات کا بھی وعدہ کیا گیا۔ پاکستان کو $70 کروڑ ملنے سے جاری کردہ رقم $1.9 ارب ہو جائے گی۔ IMF پروگرام کے تحت معاشی بحالی جاری کی اعلامیہ میں یقین دہانی، جبکہ ایگزیکٹو بورڈ کا اجلاس دسمبر میں ہوگا۔ پاکستان نے ریاستی اداروں میں اصلاحات کرنے، سرمایہ کاری کے ذریعے ملازمتوں کے مواقع پیدا کرنے اور سماجی مد کے پروگرام بہتر کرنے کا بھی وعدہ کیا۔ توانائی کی قیمتوں میں اضافے، غیر ملکی زر مبادلہ سے معیشت پر مالی و بیرونی دباؤ میں کمی آئی۔ IMF کے مشن چیف ناتھن پورٹر اور پاکستان کے لیے IMF کی ریزیڈنٹ نمائندہ نے نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ سے بھی ملاقات کی۔ اہداف پورا کرنے میں حکومت پاکستان کی کوششوں کا اعتراف کیا۔ اور اب کچھ بات کریں گے عوامی مسائل کے حوالے سے۔ KP کے دارالحکومت پشاور میں سوئی گیس کی لوڈ شیڈنگ نے عوام کی زندگی اجیرن بنا دی ہے۔ بلوں میں اضافہ کر دیا گیا مگر گیس نایاب ہے، جس کی وجہ سے عوام کو لکڑی، کوئلہ اور دیگر متبادل ذرائع استعمال کرنا پڑتے ہیں۔ مزید تفصیلات جان لیتے ہیں، پشاور سے ہمارے نمائندے موجود ہیں جمیل خان۔ جی جمیل۔ جی بالکل، یقیناً پشاور کے مختلف علاقوں میں سردیوں کے آغاز کے ساتھ ہی گیس غائب کر دی گئی ہے، جس کی وجہ سے لوگ بطور متبادل کوئلہ اور لکڑیوں کا استعمال کرتے ہیں، وہ بھی مہنگے ہوتے جا رہے ہیں۔ اس وقت ہمارے ساتھ ایک شہری بھی موجود ہے، ان سے بھی بات کریں گے کہ کتنی مشکلات رہتی ہے گیس نہ ہونے کی وجہ سے، بتائیے گا جی۔ پشاور میں گیس کی شدید قلت ہے اور شدید قلت کی وجہ سے لوگ پھر لکڑیوں کے پیچھے آتے ہیں۔ یہ جتنی بھی لکڑی آتی ہے اس کی نہ حکومت پرمٹ دیتی ہے، اور جب راستے میں جتنے بھی جنگلات والے ہیں پرمٹ ہونے کے باوجود بھی پیسے لیتے ہیں، اس وجہ سے یہ لکڑی مہنگا ہے۔ کوئلہ اور لکڑی کی قیمتوں میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے کھانا تیار کرنے میں اور گھریلو ضروریات پوری کرنے میں شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ حکومت سے یہ لوگ مطالبہ کرتے ہیں کہ مسئلہ حل کرے تاکہ ان کے مشکلات ٹھیک ہے جمیل، بہت شکریہ آپ کا۔ آگے بڑھیں اور یہاں پر آپ کو بتائیں وفاقی کابینہ نے نظر ثانی شدہ نئی حج پالیسی 2024 کی منظوری دیتی ہے۔ وفاقی وزیر مذہبی امور انیک احمد آج نئی پالیسی 2024 کا اعلان کریں گے۔ مزید تفصیلات بتائیں گے ہمارے نمائندے جاوید نور ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی جاوید۔
جی، وفاقی وزیر انیق احمد آج دوپہر حج پالیسی کا اعلان کرنے جا رہے ہیں۔ آئندہ برس کی حج پالیسی کی گزشتہ روز وفاقی کابینہ نے منظوری دی تھی اور اس حج پالیسی کے تحت تقریباً 1,80,000 پاکستانی عازمین جو ہے فریضہ حج ادا کریں گے۔ اس میں سے نصف جو ہے سرکاری اسکیم کے تحت اور بقایا نصف جو ہے وہ پرائیویٹ حج اسکیم کے تحت فریضہ حج کی ادائیگی کے لیے سعودی عرب جائیں گے۔ اس اسکیم جس کا وفاقی کابینہ نے گزشتہ روز جو ہے جس کی منظوری دی ہے، اس میں کئی نکات شامل کیے گئے ہیں۔ اس میں ایک نکتہ یہ ہے کہ اس مرتبہ جو 10 برس سے کم عمر کے بچے ہیں وہ بھی اب فریضہ حج ادا کر سکیں گے، جبکہ 80 برس سے زائد عمر کے افراد جو ہے وہ ان کے معاون لے جانے کے حوالے سے بھی اب رعایت دی ہے حکومت پاکستان نے۔ آج جبکہ اس اسکیم کا اعلان ہوگا تو اس کے بعد پھر باقاعدہ حج درخواستوں کی وصولی ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا۔ آپ کو بتائیں، علم کے حصول کے لیے عمر کی کوئی قید نہیں۔ لوئر دیر کے ایک شہری نے اس بات کو عملی جامہ پہنا کر سب کو حیران کر دیا۔ دلاور خان نامی شخص نے 65 سال کی عمر میں اسکول میں داخلہ لے کر سیکھنا شروع کر دیا ہے۔ سر پر دیر کا روایتی سپیٹ ٹوپی اور کندھے پر کتابوں کی گٹ لیا۔ لوئر دیر کے علاقہ خنگی کے رہائشی دلاور خان کو 65 سال کی عمر میں لکھنے پڑھنے کا شوق پیدا ہوا تو اسکول جانے لگے۔ انتہائی غریب خاندان سے تعلق رکھنے کی وجہ سے بچپن میں تعلیم حاصل نہ کر سکا، تاہم جوانی محنت مشقت میں گزارنے کے بعد بڑھاپے میں اپنی شوق کی تکمیل کو یقینی بنا لیا۔ بچوں کے لیے سب کے لیے رول ماڈل ہے۔ بندہ اگر چاہے تو اور عمر میں وہ پڑھ سکتا ہے اگر کوشش کرے۔ اساتذہ کا کہنا ہے کہ دلاور خان ایک محنتی اور ذہین طالب علم ہے اور یہی وجہ ہے کہ جماعت اول میں لکھنے پڑھنے کے قابل بن گئے۔ ہمت کرے انسان تو کیا ہو نہیں سکتا کہ مصداق دلاور خان نے 65 سال کی عمر میں لکھنا پڑھنا سیکھ کر نوجوانوں کے لیے ایک بہترین مثال قائم کر دی۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ نواب بادشاہ، نیو نیوز، لوئر دیر۔ اور مٹی سے برتن بنانے کی تہذیب اتنی ہی پرانی ہے جتنا کہ انسان خود۔ کوٹ ادو کے نواحی علاقے احسان پور میں اس جدید دور میں بھی مٹی کے برتن بنانے کی نسل در نسل روایت برقرار ہے۔ قدردانوں کی کمی کے باوجود بھی مٹی کے برتن بنانے کا فن آج بھی زندہ ہے۔ تفصیلات اس رپورٹ میں۔ مٹی کے برتن سرائے کی وسیب کی دم توڑتی ثقافت کا حصہ ہیں، جسے اس دور جدید میں صرف احسان پور کے چند کاریگر ہی زندہ رکھے ہوئے ہیں۔ لوگ آج کل نہیں کم طرف بڑا کم دھیان دینے پہ رہے بن پہ، کیونکہ مہنگائی بہت زیادہ ہے۔ مہنگائی کی وجہ کے لوگ مٹی گھڑا ضرورت زندگی تو کوئی چیز نہیں گندے۔ محنت طلب اس کام میں مہارت کے ساتھ کافی وقت بھی لگتا ہے۔ پانی ملا کر مٹی کو گوندنے سے لے کر برتن کی تیاری، نقش و نگار اور آگ میں پکانے تک کا عمل شامل ہے۔ خریداروں کا کہنا ہے کہ مٹی کے برتنوں میں کھانا کھانے سے مزہ دوبالا ہو جاتا ہے۔ مٹی کے برتنوں میں کھانا پکانا اور کھانا اس خطے کے ہزاروں سال سے روایت رہی ہے۔ برتن بنانے والے کاریگروں کا کہنا ہے کہ ہاتھ سے بنے مٹی کے برتن بنانے والوں کا فن چند ہی لوگوں کے پاس باقی ہے، جو آئندہ سالوں میں نایاب ہو جائے گا۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ رضوان حسین سعید، نیو نیوز، کوٹ ادو۔ مہنگائی نے جہاں ہر چیز کو غریب کی پہنچ سے باہر کر دیا ہے، وہیں پر مچھلی بھی وہ اب نہیں کھا سکتے۔ مہنگائی کے باعث لوگوں کی قوت خرید میں کمی سے دکاندار بھی پریشان دکھائی دیتے ہیں۔ تفصیلات کے ساتھ کوئٹہ سے حماد علی۔ مچھلی کی قیمتوں میں بھی ہونے لگا بے تحاشا اضافہ۔ دکانداروں کا کہنا ہے کہ مہنگائی کے باعث لوگوں کی قوت خرید میں کمی آ گئی۔ خریدار آتے ہیں، دن میں 4-5 بندے آتے ہیں، 2 لینے والے ہوتے ہیں، 2 لیتے بھی نہیں ہیں، چلے جاتے ہیں۔ ریٹ اتنا مہنگا ہے، غریب پہنچ نہیں سکتا ہے۔ لوگوں کی قوت خرید میں کمی سے مچھلیاں خراب ہو جاتی ہیں۔ دکانداروں کے مطابق مچھلیاں خراب ہونے سے وہ بڑے پیمانے پر نقصان سے دوچار ہوتے ہیں۔ جی خراب ہو جاتے ہیں، ہم پھینک جاتے ہیں، لاکھوں روپے کے قرض دار ہو جاتے ہیں۔ ہم یہ مچھلی کوئی لیتا نہیں ہے، 2-3 کے بعد مچھلی بیکار ہے۔ ماہرین معیشت کے مطابق مہنگائی میں کمی لانے کے لیے حکومت کو غیر ضروری اخراجات میں کمی لانی چاہیے۔ کیمرہ مین ظفر علی کے ساتھ حماد علی، نیو نیوز، کوئٹہ۔ ادھر کالا باغ کے گاؤں طبی سر سے تعلق رکھنے والے پیر مقصود علی شاہ نے علاقے میں اپنی جیب سے کئی چھوٹے ڈیمز بنوا دیے ہیں۔ امریکہ میں مقیم مقصود شاہ نے اپنے آبائی علاقے میں پانی کے مسائل کو کافی حد تک حل کر دیا ہے۔ مزید تفصیلات جانیے عبدالرشید پراشا کی اس رپورٹ میں۔ اپنے لوگوں سے محبت کیسے کیسے کرشمے دکھاتی ہے۔ امریکہ میں مقیم پیر مقصود علی شاہ کا تعلق کالا باغ کے گاؤں طبی سر سے ہے، جہاں کے بیشتر لوگ فوج میں ملازم ہیں۔ مقصود شاہ نے علاقے کا بڑا مسئلہ اپنی جیب سے حل کر دیا۔ امریکہ میں کمائی ہوئی دولت سے 75 کے قریب چھوٹے اور درمیانے حجم کے ڈیم بنوا دیے۔ اس وقت تقریباً ہم نے ایک منی ڈیم بنا رہے اور ایک اسمال ڈیم بنا رہے۔ یہ جو آپ بیگ پہ دیکھ رہے ہیں اس طرح کے اس کو ہم نے اسمال ڈیم کا نام دیا ہوا ہے۔ منی ڈیم جو ہے نا 65 مکمل کر دیا، اور یہ جو اس طرح کے اسمال ڈیم ہے وہ ہم نے 10 مکمل کر دیے، اور
11 यानी 11वें पे हमने कभी काम शुरू किया हुआ है। खर्चा तकरीबन इस वक्त तक मैक्सिमम जो है वो 9 करोड़ के अबव आए हुए, प्लस आए हुए। डैम्स की तामीर पर जिन पर तकरीबन 9 करोड़ रुपए से ज्यादा रकम खर्च हो चुकी, वाटर टैंकर, ट्रैक्टर और दीगर मशीनरी भी अपने पैसों से खरीदी गई, जबकि उन्हें चलाने के लिए मकामी लोग भी भर्ती किए गए, जिससे इलाके में बेरोजगारी भी कम हुई। इससे पहले तिब्बीसर और नवाही इलाकों में जेर जमीन पानी 200 से 300 फुट गहराई पर निकलता था, मगर वो बहुत कड़वा था। इस पानी के हुसूल पर अखराजात भी बहुत ज्यादा आते थे, मगर अब पानी जखीरा करने की वजह से 60 फुट तक पानी निकल आता है। पीर मकसूद अली शाह का कहना है कि जब तक मेरे पास पैसा और जुनून है, इलाके में डैम्स बनाता रहूंगा ताकि इलाका मकीनों को पानी की फराहमी का अमल जारी रहे। कैमरा टीम के साथ अब्दुल रशीद पराचा, नियो न्यूज, कालाबाग। नियो मॉर्निंग से फिल वक्त इतना ही।